किसी एक को टिकट मिलेगा, जी हाँ जी, बाकी 3 क्या करेंगे? टिकट मेरिट पे मिलेगा इंशाल्लाह ताला। टिकट आपको मिलने वाला है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता किसको मिलने वाला है। अगर ना मिले तो आज़ाद लड़ेंगे। सर मैं कह रहा हूँ मेरिट पे होना चाहिए। आप समझते हैं कि 4 में से अगर किसी एक को टिकट मिला, वो 3 अखलाकी तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ रहेंगे या आज़ाद लड़ेंगे? ये तो हालात वाक़यात पर डिपेंड करता है। मैं आप समझते हैं इस वक्त जो पीटीआई के खिलाफ हो रहा है, वो अगर मैदान में उतरती है, मसले मसाइल बनेंगे? सर कोई मसले मसाइल नहीं बनेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये पीटीआई के साथ हो रहा है, अच्छा, इससे पहले नून लीग के साथ क्या हुआ? अवाम का बुनियादी मसला क्या है? अवाम का बुनियादी मसला इस वक्त 2 वक्त की रोटी है। कौम को भिखारी किसने बनाया? कौम को भिखारी हुक्मरानों ने बनाया। जी, इब्तिदा है रब बिजली के बाबर कतराम से करीम खान डायरी टीवी के हिस्से पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप जानते भी हैं इस वक्त अटक शहर में जो इलेक्शन है उसके कैंपेन जो है वो शुरू हो चुके हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि अनाउंसमेंट होती है और उसके बाद फिर कैंपेन शुरू होती है, बाकायदा प्रोग्राम्स होते हैं, बरादरी और अजीज़ान से मुलाकात होती है और इस हवाले से तैयारी के बारे में बताया जाता है। मगर यहाँ कुछ अलग है। अलग क्या है? यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के 4 दड़े हैं जो मैदान में उतरे हैं और सबकत के लिए, ये नहीं टिकट के लिए, उसके हसूल के लिए मैदान में उतरे हैं और अपने बरादरी में भी एक्टिव हैं, अपने अजीज़ों में भी, और ख़ासकर जो शहरी माहौल है, अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ भी मुलाकातें जारी हैं। एक अहम नाम आप जानते भी हैं, इलाका शीबाग से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। अशार बशार से ठीक हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। मौसम अच्छा हो गया या बुरा हो गया? बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। ज़मीनों के मामलात पे कुछ बड़ा असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं जी, ज़मीनों पे माशाल्लाह बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत अच्छा, अल्लाह करे इंशाल्लाह। सर सियासत में कैसे आए? सियासत में कैसे आए? मतलब क्यों आए? क्योंकि बात तो ये है जी कि मेरी पूरी फैमिली सियासत में पाकिस्तान बनने से पहले, अच्छा, वो फिर एक तसलसल सा वो चल रहा था, वो तो अभी भी चल रहा है इंशाल्लाह। तो अंदर भी रब ने चाहा तो फैमिली को कोई ऐसा बंदा हुआ जो इसको चलाना चाहे तो वो चलाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी में तो इंशाल्लाह भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारे वालिदैन का, हमारे आबा व अजदाद का ये काम था कि लोगों की खिदमत करना। अच्छा, मैं भी अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करीम मुझे इसमें हिम्मत दे कि मैं ये जारी सारी रखूँ। ठीक है। सर 2013 में आप आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरे, एक अच्छा वोट बैंक है आपका, मगर 2018 के बाद वही सूरत हाल जारी रही और अच्छा खासा वोट बैंक आपका सामने आया। अब तीसरी बार आप मैदान में उतरने लगे हैं आज़ाद हैसियत से, नहीं मुस्लिम लीग नून के टिकट से, क्यों? इस तरह जी कि मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा और मैं और चौधरी साजिद भाई दोनों एक ही ग्रुप से थे। ठीक है। तो उस वक़्त ये हुआ था कि हमारी कोशिश के बावजूद, लेकिन मजबूरन हम दोनों को इलेक्शन लड़ना पड़ा और उसमें हमारा दोनों भाइयों का वोट बैंक तकसीम हुआ है। अच्छा। 2018 में फिर मैंने और चौधरी साजिद भाई ने फैसला किया कि हम आइंदा इलेक्शन मिल के लड़ेंगे। ठीक हो गया। सब लड़ेंगे या मैं लड़ूंगा। ठीक हो। साजिद साहब ने मुझे सपोर्ट की भरपूर। उसके बाद मेरे साथ शेख आफ्ताब साहब ने रब्ता किया थ्रू शेख अजमल साहब के कि आप मुस्लिम लीग ज्वाइन करें, शामिल हो जाएं। पहले वो कहते रहे कि आप टिकट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मैं टिकट के लिए अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैंने उनका जी कि आप हमारे बड़े, आप मेरी और सलमान भाई की ना फाइलें आप लेके जाएंगे और वहाँ से जिसको टिकट मिला वो इलेक्शन लड़ेगा। कमाल है। सलमान साहब का टिकट अगर सलमान साहब को मिल गया तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ। क्या बात, कैंपेन चलाऊंगा। क्या बात। लेकिन मैंने एक शर्त रखी, मैंने कहा जी आप मुझे जो मेरा ऐलान करूंगा बाज़ाब्ता, वो अच्छा। मैंने क़यादत के साथ करना है। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप मुझे वहाँ लेके जाते हैं या उनको यहाँ पे बुलाते हैं। इन्होंने मेरे साथ कहा कि चलो जी अंदर 10-15 दिनों में फैसला करते हैं। दरमियान में कोरोना था, उस वक्त बहुत सारे मामला थे, वो डिले होता गया। मैं शेख साहब से रब्ता करता रहा, अजमल साहब से, मलक जावेद मेरिया वाला, शेख हामिद महमूद साहब मेरे भाई हैं बड़े, मेरे मौसन हैं, उनसे भी मैंने कहा, उन्होंने भी शेख साहब से बात की। बहरहाल हमें नहीं पता क्या वजूहत थी, वो डिले होता गया। और राना साहब को मुबारक देने गए हुए थे उधर जब वो वज़ीर दाखिला बने था जी, वहाँ पे मलक सुहेल साहब भी थे। तो राना साहब ने मलक साहब से पूछा कि आपने इनको दावत दी है? अभी दावत नहीं तो अब दूंगा। तो मैंने कहा जी पहले मुझे शामिल तो करो ना, दावत तो तब दें कि मुझे शामिल करें। क्या बात है। उन्होंने कहा जी चलें फिर आपको ना मैं ले जाता हूँ लाहौर
محترم مریم نواز صاحب کے پاس، تو وہاں پہ آج ہی آپ کا وہاں پہ شمولیت کروا لیتے ہیں. جی بہتر ہو گیا. تو سہیل صاحب نے کہا نہیں جی میرا جلد سے مریم بی بی نے آنا تھا فتح جنگ. اچھا. تو جی ادھر میں مصروف ہوں. تو بہرحال رانا صاحب نے میرا بازو پکڑا، کہتے ہیں جی ادھر ہی آپ اناؤنس کریں. انہوں نے تصویریں لگائیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہیں اپنے پیج پہ چڑھا دی. جی. اور مجھے دوستوں کے فون آنے شروع ہو گئے کس طرح اس طرح. بہرحال یہ لمبا کہانی تھی. جی. بہرحال ہم شیخ صاحب کے اسرار پہ شامل ہوئے تھے. اچھا. تو اب شیخ صاحب ناراض ہیں. اب اللہ جانے یہ شیخ صاحب کو پتہ ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، بزرگ ہیں میرے، میں تو کچھ کہتا نہیں ہوں. اچھا. میں نے تو اس پہ کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب کمپلیٹ یہ سوال میں ابھی محفوظ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، رکھ لیں. میجر صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں آپ کے، اور آپ کو رائٹ ہینڈ کہا جاتا تھا میجر صاحب کا. اور یہ بھی بعض گشت میں تھی کہ جناب ملک صاحب اور ہمیں میجر صاحب مطلب کہ الگ ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. کیا وجہ تھی؟ نہیں، اس میں کوئی وجہ نہیں تھی، چونکہ میجر صاحب چلے گئے تھے پی ٹی آئی میں. اچھا. تو میرے لیے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے پی ٹی آئی میں، کیونکہ ان کا ایک اپنا بخاری صاحبان پہلے سے موجود تھے، ایک سیٹ اپ موجود تھا. زلفی بخاری کی بہت زیادہ انوالومنٹ تھی اور بڑے قریب تھے وہ خان صاحب کے. تو اس وقت میرے خیال میں میجر صاحب کو امتحان میں ڈالنا میرا نہیں خیال کہ مناسب تھا، کہ ایک ان کا میری کسی میجر صاحب کے اور خان صاحب کے معاملات خراب ہوں. میرا یہ مزاج نہیں ہے. آپ اپنے رب پہ یقین کریں کہ میں نے ابھی بھی ملک سہیل صاحب کو کہا کہ میری کسی وجہ سے پارٹی کے اندر آپ کے معاملات نہیں خراب ہونے چاہیے. بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس لیے میرا جو میجر صاحب کے ساتھ تعلق ہے وہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. 4 شخصیات ٹکٹ کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، کسی ایک کو ٹکٹ ملے گا. جی ہاں. باقی 3 کیا کریں گے؟ پارٹی ٹکٹ میرٹ پہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے ٹکٹ آپ کو ملنے والا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا کس کو ملنے والا ہے. اگر نہ ملے تو آزاد لڑیں گے؟ سر میں کہہ رہا ہوں میرٹ پہ ہونا، میرٹ جس کا ہوگا وہ میرٹ میرا بنے، وہ میرٹ شیخ ناصر صاحب کا بنے، وہ سردار احمد صاحب کا بنے، وہ ملک افتخار صاحب کا بنے. ٹھیک ہو گیا. میرٹ جب بنتا ہے تو میرٹ پبلک کو بھی نظر آتا ہے اور امیدواروں کو بھی نظر آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 4 میں سے اگر کسی ایک کو ٹکٹ ملا وہ 3 اخلاقی طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ رہیں گے یا آزاد لڑیں گے؟ یہ تو حالات واقعات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں آزاد لڑنے کے موڈ میں ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو پہلے 2 الیکشن لڑ چکا ہوں آزاد، ٹھیک ہے، لیکن اب میں پارٹی کا پابند ہوں، میں پارٹی کا ورکر ہوں. تو اب میری پر جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے. آزاد بندہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، تو اس وقت میں فیصلہ کر سکتا، میں میری اپنی رائے تھی، میری اپنی ذات تھی. اب پارٹی انوالومنٹ ہے. آئندہ انتخابات آزادانہ منصفانہ ہوں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل. ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ انشاءاللہ آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے کہ ووٹ جو لوگ جس کو ڈال کے ہیں اسی کے ڈبے سے نکلے. آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے وہ اگر میدان میں اترتی ہے مسئلے مسائل بنیں گے؟ سر کوئی مسئلے مسائل نہیں بنیں گے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا. اس سے پہلے نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا ہے. 2018 کا الیکشن میں ون کر رہا تھا. تو یہ بار آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. جی ہاں جی، میں نہیں کہہ چکا ہوں. آپ سروے کریں نا. دیکھیں میری بات سنیں، آپ صحافی ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. جی. اب جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ 2018 میں پورا شہر پھر لیں، پورا حلقہ پھر لیں کہ ووٹ کس کو ملی ہے. وہ کہیں گے جی ہم نے بیل کو دی ہے. ایک معصومانہ سوال کروں؟ جی ہاں جی. الیکشن کے دنوں میں صحافیوں کو اجازت بھی نہیں ہوتی پریزائڈنگ آفیسر تک پہنچنے کی. یہ تو ہر دفعہ ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے نا. یہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں جانا چاہیے. آپ کا گلہ بالکل ختم ہو. اچھا اگلا سوال پہ آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اگر یاور صاحب میدان میں اترتے ہیں، گو کہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ بخاری صاحب، بڑے بخاری صاحب خود میدان میں اترنے لگے ہیں، اس باتوں میں ناظرین کتنی صداقت ہے وہ کچھ دنوں میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. کیا اگر اس طرح کھل کر پی ٹی آئی کو موقع نہ ملا الیکشن میں آنے کا، آزاد مقابلہ کر کے وہ ووٹ بینک جو ہے اپنا حاصل کر سکتے ہیں؟ جاور بخاری صاحب کوئی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے آزاد تو نہیں ہوتا نا جی. پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں ہے نا جی. آزاد لڑ کر بعد میں شامل ہو جائے. آپ چاہتے ہیں میدان گرم ہو؟ ہم تو چاہتے ہیں جی میدان گرم تو تب ہی ہوگا نا. کیونکہ میدان میں ہوگا تو کیا بات ہے. آپ گھڑ سوار بھی ہیں؟ بالکل. ہم تو گھوڑ سوار ہیں. جو ہمارے مخالف یہاں سے پنجاب سے الیکشن لڑنے آتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ کمپٹیشن کرنے آتے ہیں. اچھا. تو وہ ہمارے گھر میں ٹھہرتے ہیں، رات کو کھانا ہم اکٹھا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ اکٹھا کر کے مقابلے کر جاتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں سیاسی فضا بھی ایسی ہو. اچھا اس وقت
ایک چھوٹا سا سوال کروں گا مگر سوال بڑا ہے. عوام کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ عوام کا بنیادی مسئلہ اس وقت 2 وقت کی روٹی ہے. ہاں. بجلی کی بل، گیس کی بل، 2 وقت کی روٹی. یہ باقی جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ان کسی بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے عوام کو. عوام کو دلچسپی اس وقت ہوگی جب وہ کھانا کھا کے سکون کی نیند سوئیں گے. میرا چونکہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا کا، ہر آئے دن احباب غریب نادار لوگ رابطہ کرتے ہیں ان باکس میں کہ ہمارا بل اتنا آیا ہے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے کھانے کو نہیں ہے تو بل کیسے جمع کریں. تو ہم اس کے لیے اپیل کرتے ہیں، پھر کچھ مخیر حضرات آ کے اس کو جمع کرا دیتے ہیں. کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ تو لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. قوم کو بھکاری کس نے بنایا؟ قوم کو بھکاری حکمرانوں نے بنایا ہے، اس میں ہم سارے شامل ہیں. مہینے بعد 3,000 روپیہ لینے کے لیے ہماری ماں، بیٹی اور بہن جب جائیں گی تو وہ بھکاری نہیں ہے تو کیا ہے؟ ملک حمید اکبر خان کو اللہ موقع دیتا ہے، اپنے حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ سر جی، سب سے پہلے تو جو میری ذاتی خواہش اور بڑی پرانی خواہش ہے، اللہ مجھے موقع دے دے. اچھا. یہاں پہ جو ایجوکیشن کا نظام ہے نا جی، وہ ایک ہونا چاہیے. ٹھیک. بہت بڑا ظلم ہے کہ شینباغ کے بچوں کو بیکن ہاؤس کے بچے کے ساتھ بٹھا کے کمپٹیشن کرایا جائے. شینباغ کا ٹاپر بچہ بیکن ہاؤس یا ایجوکیٹر یا جو بڑے برانڈ ہیں اسکولوں کے جو برانچز ہیں، ان کے جو پریپ کے بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو اپنی بتاؤں، ہم ظاہر گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں کے جی سر. پلے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں جب اردو بولنی پڑتی تھی نا شروع میں جی تو سر. ہمیں پسینے آ جاتے تھے. جی ہے سر. تو اس لیے لوگوں کو جب سکولنگ صحیح ملے گی، اچھا. ایک سلیبس ہوگا، ٹھیک ہے. تو سارے معاملات اسی دن ٹھیک ہو جائیں گے. کیا معیاری تعلیم کی خرابی میں بھی حکومت کا ہاتھ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر، حکومت کیوں چھوڑتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ اپنے سکولوں کو اس طرح کے ٹیچر دیں، اس طرح کی فیسلٹی دیں، ان کے ٹیچروں کی تنخواہیں بڑھائیں. ان کی 50,000 تھا 2 لاکھ روپے تنخواہ دیں، ان سے اس طرح کی تعلیم لیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک چھوٹا سا سکول کھڑا کرتا ہے ایک بندہ، اچھا عام سا بندہ. اچھا. اگلے 5 سال میں وہ سکول کدھر چلا جاتا ہے، اس کی بچوں کی تعداد کدھر چلی جاتی ہے. اور ہمارے گورنمنٹ کے سکول کو حالت دیکھ لیں. ایک کام یہاں کا ڈی سی، سیشن جج صاحبان اور سٹنگ ایم این اے ایم پی اے تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جائیں علاج کے لیے. جی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہاسپٹل بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بند ہو جائیں گے. ایک واقعہ ہوا تھا یہاں پر، مرحوم کا اللہ پاک بخشے، آپ ساتھ گئے تھے جی ایچ کیو کن کے؟ جی شان صاحب کا. جی ملک شان صاحب کو میں گیا تھا. جی صاحب سہولیات کے فقدان آپ نے دیکھے تھے اس وقت ایمرجنسی میں؟ بالکل سر. میں کہہ رہا ہوں نا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میں اس کو، وہ تو بہت بڑا حادثہ تھا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرا اپنا بڑا بھائی بیمار ہو گیا ہے، تو رات کو میں ان کو لے کے گیا REC میں. وہاں میرے جاننے والے تو ان کو میں نے پہلے فون کر دیا تھا. تو وہاں پہ ہمیں عزت ملی، کام ہوا، چلے گئے. انہوں نے کہا جی یہاں پہ لا جائیں، آپ پیمز میں لے جائیں. جی. اس وقت رات کا 2:30 تھے. صبح 7 بجے جو ضلالت ہم نے دیکھی ہے نا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ لاوارث کس طرح ہوتے ہیں. جو 95% وہاں پہ لاوارث پڑے تھے، ان میں میں بھی شامل تھا. تو جناب بات یہ ہے نا کہ جب تک یہ سسٹم 2 ٹھیک نہیں ہوں گے، سکولنگ اور ہیلتھ، صحت، یہ سارے کیوں نہیں جا کے ان سے بل تو بنواتے ہیں سارے MNA کے بل تو سول ہاسپٹل سے بنتے ہیں. جی. پیسے تو وہاں سے لیتے ہیں، تو علاج کیوں نہیں کرواتے وہاں سے؟ جب علاج کرنے جائیں گے تو وہاں پہ ڈاکٹروں کی تنخواہ ٹرپل کر دیں، 3 لاکھ روپے کا. ڈاکٹر کو کیا ضرورت ہے باہر کلینک چلانے کی؟ ہمارا ملک جو ہے نا زرعی ملک ہے نا، بہت بڑی ہمارے زرعی انڈسٹری ہے. جی صحیح ہے. اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس پہ نہیں چاہیے کہ سبسڈی دیں، زراعت پہ کام کریں. ہمارے پڑوسی ملک کدھر سے کدھر پہنچ گئے. جی جی صحیح. اور ہمارے بنجر پڑی ہیں زمینیں، جی لاکھوں ایکڑ زمینیں بنجر پڑی ہیں. ان کو آباد کون کرے گا؟ جب مالکوں کو کچھ ملے گا تو وہ کریں گے نا. جی صحیح ہے. ہم گندم لگاتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے، ہمیں اس پہ ریٹرن کیا ملتا ہے؟ سبزیاں ہیں وہ منڈی والے کھا جاتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ بجلی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کی ریئلٹی اٹک کو نہیں ملتی وجہ؟ سر جی کامرا قاضی پور تھا سنجوال میں. جی. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان کو کہا ہے اور بے تحاشی دفعہ کہا ہے
کہ یہاں پہ جو ہمارا ٹیکنیکل کالج ہے جی وہاں جی۔ پہ تعلیم وہ دی جائے جو کامرا اور سنجوال میں جی جی ضرورت ہے. ہمارے جو جمی سیل کے بچے ہیں وہ پڑھ کے جائیں. جی۔ ہمارے ساتھ تو یہ بھی زیادتی ہے نا، اب لڑکانہ سے بچے آ جاتے ہیں، پشاور سے آ جاتے ہیں، وہ ہمارا ایسا ہے، ہمارے ملک ایسا ہے، وہ ضرور آئیں، لیکن کم از کم 50-60% ہمارا کوٹا ہونا چاہیے اٹک ڈومی سیل کے لیے. آپ سمجھتے سارا ہیں ہمارے معاملہ ہاں ٹھیک چونکہ 70% آبادی اٹک کا دیہاتی ہے، جی اور اس سے پہلے جب میرے یاور صاحب سے بات ہو رہی تھی جب وہ وزیر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ گزشتہ حکومت میں یعنی کہ 2013 کے بعد کی جو حکومت آئی تھی مرکزی، انہوں نے اٹک کو پسماندہ سے نکال دیا تھا، چونکہ وہ تب بھی پسماندہ تھا اور آج بھی پسماندہ ہے. پھر انہوں نے کہا ہم پسماندہ کی لسٹ میں اس کو دوبارہ ڈالیں گے. وہ کر تو نہیں سکے، سوچ اچھی تھی. کیا دیہاتی آبادیوں کو کسی کاروباری، جس طرح بھی آپ نے زراعت کی بات کی، ٹیوب ویل یا سولر سسٹم سے ایسے معاملات سے جوڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو ذریعے معاش ہے اس میں بہتری آ سکے؟ سر جی، وہ بہت اچھی تجویز ہے اگر یہ ہو جائے تو. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جتنے ہمارے دیہی علاقے ہیں سارے ذمہ داری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جی. جب ان کو سہولت ملے گی، ٹیوب ویل لگیں گے، وہ جانور پالیں گے وہاں پہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، ہر بندہ 5-10 ہزار روپیہ دن کی انکم کمائے گا. جی. تو وہ تب بھی کما سکے گا اس کو کچھ سہولت ملے گی. گورنمنٹ کی اسکیم ہے جی ٹیوب ویل لگائیں. جی آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنے کا ٹیوب ویل لگتا ہے اس کا ڈبل تو یہ محکمے والے پہلے لے لیتے ہیں. جی ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ٹیوب ویل کے پیسے دیں، وہ بندہ خود لگوائے. خود لگوا دے گا. یہ کمپنیوں سے جی فلاں کمپنی سے آپ نے پائپ لینے ہیں جی جی فلاں کمپنی سے آپ نے جی موٹر لینی ہے، جی. ان کا پہلے ہی وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے. وہ 10 روپے کی چیز ہمیں پہلے 20 روپے پہ ملتی ہے. اچھا یہ سارا سسٹم تباہ ہوا ہے، بیوروکریسی نے تباہ کیا ہوا ہے، اچھا چونکہ یہ چلنے نہیں دیتے نظام کو. ٹھیک ہے. اب جب میجر صاحب کا دور تھا اس وقت ٹیوب ویل وہ دے رہے تھے، ہم نے ان کو کہا تھا جی آپ ٹیوب ویل دیں، جن مالکان کو آپ نے دینے ان کو پیسے دیں اور آپ جا کے ٹیوب ویل چیک کریں. جی بہتر ہو گیا. بات ختم. ٹھیک ہو. یہ کہتے ہیں جی اب جی وہ فلاں کمپنی سے سروے کروائیں، وہ سروے کریں گے، آپ اتنے 20% جمع کرائیں، 80% گورنمنٹ دے گی. وہ جو ہم 20% جمع کراتے ہیں تو اس سے تو وہ ڈبل ہم سے پہلے کھا چکے ہوتے ہیں، لگ چکا ہوتا ہے. لگ چکا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی اس پہ توجہ دی جائے نا. اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے. ڈائری ٹی وی کی توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو بھی اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، خاص کر جو آپ کا ووٹ بینک ہے؟ ووٹ بینک دیکھیں جی 2013 سے ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، آج تک الحمدللہ ہمارا کوئی بندہ ٹوٹا نہیں ہے. اور میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بہترین فیصلہ کریں. اگر اس میرٹ پہ میں آتا ہوں اچھا. تو مجھے سپورٹ کریں، اگر میرا کوئی اور بھائی آتا ہے تو ضرور اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور میرے جو امیدوار ہیں مد مقابل ان کو میری ایک ریکویسٹ ہے، آج جانا سی ریکویسٹ ہے، شاید ان کو برا لگے. ان کو یہ کہ الیکشن کمپین چلائیں، لوگوں کو کپڑے نہ اتاریں. ٹھیک ہو گیا. میں نے 2018 کا الیکشن لڑا ہے، میرے بھائی جاور صاحب تھے، میرے اپوننٹ تھے، میرے خلاف بہت ساری انہوں نے تقریریں کی، میں نے کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کی، میرا مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ووٹ والے دن لوگ جواب دے دیتے ہیں اگر کسی کے خلاف تقریر کریں گے. جی جی. ایک یہ کر لیں کہ کم از کم جس بندے کے پاس آپ جا رہے ہیں آپ اس کو پوچھیں کہ آپ کس کے ووٹر سپورٹر ہیں. ووٹر سپورٹر کوئی کسی اور کا، اور میں جاؤں اس کے ساتھ، اب کسی کو میں فون کرتا ہوں میں آپ گھر آ رہا ہوں آپ کے، اور وہاں جا کے میں فوٹو لگا کے لکھ دوں کہ انہوں نے میرے ساتھ علاج کر لیا ہے، تو یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی اور اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی. آپ توڑنے والی باتیں کرتے ہیں، مطلب جو توڑتے ہیں لوگ؟ توڑیں جی توڑیں، لیکن کوئی ٹوٹے تو تب نا. ویسے کوئی چائے پینے چلے جائیں تو آپ لگا دیں گے جی یہ میرا جو توڑنا ہے وہ تو ہمت ہے. اخلاقی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ غلط بات ہے نا. اب دیکھیں نا، کل میرے ایک بھائی صاحب نے لگایا تھا اچھا افتخار صراف کا، جی جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں صرافہ یونین کے، جی جی انہوں نے کل تردیدی بیان لگا دیا. اس طرح کے 4-5 میرے پاس اور ویڈیو بیان پڑے ہوئے ہیں، جی. لیکن انہوں نے مجھے دیے کہ آپ لگا دیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا چھوڑیں. مر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، ٹائم دیا. مختصر وقت میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے برادری کے معاملات بھی ہیں، پھر آپ مصروف بھی ہیں، اور آج آپ نے یہ اعلان بھی کرنا تھا کہ ہم باقاعدہ کمپین کا آغاز بھی کرنے والے ہیں. آج انشاءاللہ جی شروع کر دیا ہم نے، قرآن پاک کا ختم کرایا ہے، اور آج انشاءاللہ بلکہ اب آپ سے فارغ ہوں گے تو ابھی سے سٹارٹ ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آج ہمارا پہلا دن ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. بالکل جی ناظرین، سلسلہ آگے چلائیں گے اور بقیہ جو امیدواران ہیں صوبائی اسمبلی کے بھی اور پھر آگے جائے قومی اسمبلی کے بھی، ان سے بھی گفتگو کریں گے. مگر خاص کر ہمارے اٹک ضلع جو ہے وہ پسماندہ ہے، پسماندہ ترین ہے. اگر آپ کسی بھی حوالے سے دیکھیں، علاقوں سے ضلعوں سے بہت پیچھے ہے.
کاروباری لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیرے ہوتے ہیں بڑوں کے، یہاں کے ملک، خان، چودھری اور ساتھ میں ایم پی ایم این ایس کے جو ڈیرے ہوتے ہیں وہ اکثر آباد ہوتے ہیں. اس کی خاص وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ مسئلے مسائل اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اور وہ بڑوں کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ضلع اٹک اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل بھی ہے. زندگی نے وفاقی احساس نے ساتھ دیا. کریم خان ہوگا ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کا میزبان، لیکن آخری جاتے جاتے یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. بہت شکریہ.